रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह थोड़ी सी बात हम इस पे करेंगे कि जिस तरह की आज हमारी बहन ने सूरा भी पढ़ी है, तो आज आपको पता है सूरत अहज़ाब की तरफ हम चलेंगे। आपने सुनी है, साजा से भी सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने जब क्विज़ तैयार किया है तब भी आपने उसमें से चीज़ें निकाल ली होंगी। तो हो सकता है थोड़े से कुछ गेस्ट हो, मैं ज़्यादा बात या ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि जब भी काफ़िरों से या किसी से खिताब किया जाता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। आप ये देखें, तो इसमें जैसे भी हमारी बहन ने सूरा पढ़ी है उसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि आप कह दीजिए, यानी एक बात भी अहम है और फिर नबी से कहलवा दी गई, इसलिए वो कुल या अय्युहल काफ़िरून खाली भी हो सकती थी, या अय्युहल काफ़िरून, ए काफ़िरो, ये दीन हमारा वो दीन तुम्हारा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, तो इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी तरह जो सूरत अहज़ाब की तरफ आप अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिसका क्विज़ लेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके इस सूरह का शुरू किया गया। उनको बताया गया है उनके हवाले से, उनकी ख़वातीन के हवाले से कि आप देखिए जो लीड कर रहे होते हैं, जो लीडर होते हैं, दे शुड बी अ मॉडल रोल, उनकी फैमिली, उनकी हर चीज़। तो इसी से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हमने कैसे समझना है। सिर्फ हम कुरान को अगर कुरान लेकर ही समझेंगे कि बस ये एक सवाब की किताब है, बस इसको यूँ ही पढ़ती जाऊँ, तो फिर तो हम कभी भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से उसको रिलेट नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को भी वहाँ से देखेंगे। मैं पहली आयत सिर्फ आपको शुरू करके दूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हम सूरत अहज़ाब में दाखिल हो जाएँ। उसके बाद पूरी अंदर की सैर तो आपने की है, तो हम आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पर आए। तो इंशाल्लाह मैं शुरू इसके साथ करती हूँ कि सूरत अहज़ाब को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए नबी, अल्लाह से डरो, इत्तक़िल्लाह वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, और ना तुम पैरवी करो काफिरों की, ना मुनाफिकों की। अब मुनाफिकों में कौन कौन आता था? मुसलमान भी शामिल थे, जो ये कहते थे हम नाम के मुसलमान हैं। काफिर उस रूम में अलग हो गए। बट अबाउट अस, जो दूसरा ग्रोह है, दे क्लेम दैट वी आर मुस्लिम्स बट नॉट द प्रैक्टिकली देवर सो मच डिफरेंसेस। तो उनको क्या कहता है कुरान? मुनाफिकीन, कि वो कलमा पढ़कर भी अमल के साथ डिफरेंट बातें करते थे। दिल में कुछ था उनके, ज़ाहिर कुछ था, बातिन कुछ था। तो अल्लाह ताला हमसे दुआ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, जैसे आप इस सूरत में दाखिल होती हैं, अल्लाह आपको ट्रांसपेरेंट बनाने की बात करते हैं कि जो दिल में बात है वही आपकी ज़ुबान पर भी होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद एक है, उसी की बात को सुनना है, वही हमारा माबूद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी से लेना है, तो फिर दूसरों की तरफ देखना, उनके दीन को फॉलो करना, उनके कल्चर को देखना, इन चीज़ों का जो है वो फिर अगला ग्रुप आ रहा है, वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। जितनी मर्जी हम ज़बान से दावे करते रहें कि अल्लाह इन्ना लिल्लाही, मैं अल्लाह की हूँ, मैं अल्लाह की हूँ, कोई और मर गया तो मुझे अपना याद आ जाता है, इन्ना लिल्लाही, मैं भी अल्लाह की हूँ। तो लेकिन क्या मेरे अमल में ये है कि नहीं? ये पहली आयत है सूरत अहज़ाब की जो हमें इसमें दाखिल करती है मेरी बहन। तो इसको मकसद को समझना बड़ा ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया गया डर जाओ, यानी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। यानी अब क्या सुभान अल्लाह, क्या कहना, उनके तकवे में कोई कमी थी, लेकिन ये उम्मत को मैसेज देना था कि आप ये जितने भी अहकामात अभी सूरत अहज़ाब में आएंगे, ये सारे अल्लाह के अहकामात हैं और आपको अल्लाह से तकवा चाहिए,
ڈر چاہیے، محبت اور خشیت چاہیے. یو مسٹ نیڈ ٹو ایکٹ اپون دم. یہ نہیں کہ بس ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. جتنے بھی میسیجز ہیں، سورۃ نور کو ہم نے کیا تھا کوئز. اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس چیز کا ہمیں پلیٹ فارم دیا، ایک مائنڈ سیٹ کر کے دیا کہ آپ نے کوئز کرنا. تو آل اوور دا ورلڈ یہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اس لیے سوچیں اس بات کو کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میسیج دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں. اب منافقین اس دور میں ہمیں نہیں پتا کون ہے. اس دور میں وہ بتا دیے گئے تھے کہ یہ ہیں، حضرت حذیفہ کو بتا دیے گئے. ہمیں تو نہیں پتا کون ہے، لیکن منافقین کی نشانیوں کا ہمیں پتا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، حدیث کے مطابق کون ہوتا ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، شاباش. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، شاباش. اور جزاک اللہ خیر کثیرا. اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بھی کرے. تو یہ منافق. اب آپ دیکھیں، آپ نے، ہم یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ سمجھیں، اپنی فکر کے لیے کہ کیا ہم، مجھے اس گروپ میں تو میں نہیں ہوں، ہم اپنی گروپ اپنی بات کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا جو احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے دوسری بات تقوی کے ساتھ ساتھ کیا کہ آپ ڈرے نہیں لوگوں سے، کہ آپ ڈر کر ان کی اطاعت کرتے رہے. اچھا اب یہ کیا کہے گی یا وہ کیا کہے گی، شوہر کیا کہے گا، بھائی کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا. نو، یہ بتا دیا گیا اتقوا اللہ میں کہ آپ اور ولات ہوتی ہو، مت اطاعت کرو جو بھی آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، جو بھی آپ، جس کو آپ مانتے ہیں، جس کا آپ کے ارد گرد حکم چلتا ہے، جو بھی آپ کے، جس چیز کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں، ولا تطیعوا، مت آپ ان کی اطاعت کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینیریو میں بھی بتا دیا گیا کہ اگر یہ مشرکین ہیں، یہ سردار ہیں، یا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، بلکہ جو آگے سب احکامات آئیں گے کھول کے بیان کرتا ہے قرآن، آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا. اور جتنی بھی مخالفت ہو، گھر سے ہو، باہر سے ہو، کہیں بھی ہو. آپ نے کل بھی استاذہ لیکچر میں سورۃ فاتر میں بتا رہی تھی نا، جب شروع ہوئی تو مائیں خود بچوں کے سر سے سکارف اتار دیتی ہیں، بیٹیوں کے سر سے. کیا کیا ڈر ہوتے ہیں وہ سارے انہیں کو پتہ ہوں گے. تو یہ خود ان کو یہ تلقین کر رہی ہیں کہ یہ کر دو، یعنی کہ اللہ کا حکم توڑ کر برکت مانگی جا رہی ہے. یہ ہے مسلمان. جب ہم اس طرح کے مسلمان بن گئے ہیں تو ہم نسل کو کیا آگے چیزیں ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کو احکامات قرآن دے رہا ہے اسے کھول کر لوگوں کو بتا دو. مت ڈریں، بچوں کو بھی بتاتے ہوئے بتا دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میرے اوپر لائبلٹی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے تمہیں یہ کہنا ہے، میرے سامنے تم یہ نہیں کر سکتے. اٹس یور لائف. آپ بعد میں اگر نہیں مانتے تو میرا کام تو بتاتے ہی رہنا ہے. جیسے ہم جو بھی کام بتانے والا وہ کوئی داروغہ نہیں ہوتا، اس کا کام ہے بتا دینا. اسی طرح پیرنٹس کا بھی یہ کام ہے کہ جب تک وہ، اور اس کا کوئی ریلیشن اس چیز سے نہیں کہ اب شادی ہو گئی ہے تو اب نہیں بتانا. شادی ہو گئی تو آپ کے ساتھ چیز لنک آتی ہے نا آپ کے پاس، تو کیسے آ رہی ہے؟ اگر تو اللہ کے احکامات کے مطابق آ رہی ہے تو مور دین ویلکم. نہیں آتی تو پھر سورۃ عشاء کے ساتھ وطر کو یاد کر لیں. پتہ ہے کسی کو وطر کے ساتھ آپ روزانہ کیا اللہ کو کیا سوتے ہیں؟ آخری عبادت، آخری جو آپ کر کے سوتے ہیں وہ آپ اللہ کو کیا کہہ کر سوتے ہیں جب آپ سورۃ عشاء کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں کہ اللہ میرا ان کے ساتھ نخلا و نترک میں یفجرک، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے ایسے جس سے تیرا کوئی تعلق نہیں، جو تیرے پر نہیں چلتا میرا کوئی تعلق نہیں. تو اس چیز کو ہم تو اولاد تو ظاہر ہے ایک ماں کے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے. ہم تو ایک چھوٹا سا رشتہ نہیں توڑنا چاہتے دوستی کے نام پہ، جو ایک عارضی دنیا میں لیا گیا ہے. وہ کیسے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو آج تو دوست آپ کی کہہ سکتی ہے وہاں چھوڑ دوں، یہ کام کر دوں، یہ کیا آخرت میں بھی کہے گی؟ if you are sure about that تو پھر تو ٹھیک ہے، اس سے ڈریں کہ میں ادھر درس پہ جا رہی ہوں، یہ پارٹی پہ بلا رہی ہے، او میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی جلدی جلدی کون جائے. بھائی وہی جائے گا جس کو اللہ بلائیں گے. یہ میرے یا آپ کے کہنے کے اوپر تو ہے ہی نہیں، آپ نے تو بس نوٹس ہی دینا ہے. اللہ نے تو آپ کو چنا ہے کہ آپ دے دیں، باقی کام تو سارا اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے صراط مستقیم کا جس کو وہ چاہتا ہے. تو اسی لیے اس بات کو کبھی نہ پریشان ہو. تو یہاں پر دیکھیں اس صورت میں جس نے بھی جو تیار کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ میں نے یہ ایک میسج آپ کو دینا تھا جو کہ دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو بھی کہ آپ کا تقوی بڑھا. آپ اس کا ہی کیوں، باقی بھی تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، ان کا کوئز کیوں نہیں ہو رہا
اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پر ہماری لائف جڑی ہوئی ہے، اور اس سے لائف سے آخرت جڑی ہوئی ہے، اور آخرت میں قبر برزخ جڑی ہوئی ہے، اور برزخ کے بعد آپ کا آخری حشر کا دن جڑا ہوا ہے۔ اٹ از سو مچ، یہ نہیں کہ قرآن سارا ایسا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ پریکٹیکلی ہے کہ جس پہ ہم بالکل پردہ اتار کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم ماڈرن ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَرِّجْنَ الْجَاهِلِيَّةَ، مت ایسی چلتی پڑتی پھر، یہ تو جہالت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری ماڈرن بچے یا ادھر کے بچے وہ سمجھتے ہیں یہ تو ماڈرنزم ہے، یہ ماما نے کون سی بات کر دی، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ بات ہے، یہ تو فلاں بات ہے، جبکہ یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ جہالت ہے کہ جب آپ اپنا آپ کو ایکسپوز کر کے باہر جاتے ہیں، آپ اپنے جو آپ کو ایک اچھا ایک مسلم کا ڈریس آپ کو ہونے کو کہا گیا، آپ وہ نہیں ہوتے، خاص کوئی ڈریس نہیں ہے، بٹ مسٹ نیڈ ٹو کور یو، یہ آپ کی چوائس ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں، یہ اسلام نے آپ کو کوئی پابند نہیں کیا، لیکن آپ کو یہ ضرور ہے کہ سر سے پاؤں تک جیسے آپ نے یہ پڑھ لیا تو آپ کو جلباب کیسا لینا ہے، چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ آپ دیکھیں پہلی امتوں کو لیے آپ نے کبھی اتنی ساری مثالیں پڑھی، کبھی آپ نے اس میں یہ پڑھا کہ ان کی عورتوں کو بھی مخاطب کر کے نبی کی عورت کو کہا جائے کہ اے نبی، اے موسیٰ اپنی بیوی کو یہ کہہ دو، اے فلانا اپنی بیوی کو یوں کہہ دو، کتنے سارے اپنے نبی پڑھائیں، کتنا محبوب چیز ہوتی ہے وہ جس کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ اپنی بیویوں سے بھی یہ کہہ دو، یہی بیویاں تمہاری وہاں بھی ہوں گی، یہی امت کی مائیں بھی ہیں، اور یہی امت وہاں گواہی بھی دے گی، یہ اتنی سے تو سارے پیار محبت کے سلسلے ہیں۔ تو اس سلسلے کو جب سمجھیں گے نہیں، اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے، اچھا پردہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا اب یوں بھی جانا پڑے گا، میں ایسے ایئرپورٹ پہ جاؤں، اب میں ایسے ہی مال میں جاؤں، یہ دیسی کپڑوں میں جاؤں، بھئی آپ غلطی پہن لیں، لیکن یو مسٹ نیڈ ٹو کور یور سیلف، دیر از نو چوائس کہ آپ اپنا ہیڈ جو ہے انکور رکھیں، اپنا ادھر سے انکور، ادھر سے ادھر سے جہاں سے بھی یہ شیطان ان کو سمجھاتا ہے کہ ادھر ادھر سے کرو تو وہ وہاں سے بچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ افسوس ان ماؤں پر ہوتا ہے کہ جو خود بھی ساتھ ہوتی ہیں، خود تو سر کور کر لیتی ہیں، بچیاں ویسے ساتھ، بہویں ویسے ہی ساتھ، بہنیں و بھابیاں ویسے ہی ساتھ، تو پھر آپ کیوں ہیں ساتھ؟ پھر آپ نخلع و نترک من یفجر، یہ بات اس کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی نہیں سنتا تو پھر اس کو جو وطر کے میں اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے، پھر آپ اس آیت کو بھی یاد رکھیں۔ تو لہٰذا جو احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں، نبی پاک کو کہہ دیا، یہ سورت کے اندر جتنے احکامات دیے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر، اور ہم سب جتنے لوگ ہیں جو آپ کسی کو پڑھائیں، احکامات کھول کر بیان کر دیں، جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کو کھول کر بیان کر دیں، مت ڈریں کسی سے، مت کسی سے مطلب ہے کہ آپ کسی کی پریشر میں نہ آئیں، تو پیروی کریں اس بات کی جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اس قرآن، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں، یہ اس سورہ کا مفہوم سمجھانا ہے کہ جو اشارے کر دیے گئے نا اس کو بس سمجھ جائیں، یہی حرف آخر ہے، اس میں آپ کوئی چیز نہیں ڈھونڈ سکتے رائٹ لیفٹ کہ اچھا مجھے یہاں سے رستہ مل جائے یا مجھے یہاں سے مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں سب چیزوں سے باخبر ہوں، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی تم سب کے لیے کافی ہے۔ یہ میسیجز ہیں اس سورہ کے، 2-3 چیزیں جو میں آپ کے ساتھ، یا کچھ بچے جنہوں نے اگر نہیں پڑھی ہوئی تو ان کے لیے میں لے کر آئی تھی۔ تو اللہ نے اور اس سورت کا میسیج بڑا خوبصورت ہے جو منافقین کو ڈیفائن کر رہا ہے، اگلی آیات کا یہ مفہوم ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کسی بھی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے۔ آپ نے جنہوں نے پڑھی ہے الحمدللہ وہ تو اس آیت کا ترجمہ جانتے ہیں، یہ یہاں پہ اللہ نے یہ بتایا، شاباش، کہ 2 دل نہیں رکھے، ایک شخص میں ایک وقت یا مومن ہو سکتا ہے یا منافق ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ گروپ بندی شروع میں ہی ہو گئی ہے کہ مت کرو ان کی، اس کا مطلب اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک کافر ہوں گے، دوسرے منافق ہوں گے، تیسرے سبحان اللہ مومن ہوں گے جو اس کو عمل کریں۔ تو اب ہم آپ کو آپ بھی سب بچے ہیں یا اپنے بچوں کو ہم گھسیٹتے ہیں کہ آجو پلیز مومن والے دائرے میں، کل کو کیا ہوگا جب ہم آپ کو وہاں نہیں پائیں گے؟ تو ہاؤ وی کین سروائیو؟ اگر ہم آج نہیں سروائیو کر سکتے گھر میں تو آپ کی بچی 1 منٹ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل کبھی نہیں ہو سکتے، یا مومن یا منافق، اللہ پرست ہوگا انسان یا دنیا پرست ہوگا۔ آپ کہیں جی یہ بات کتنی مزے کی ہے کہ جو دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، تھوڑی تھوڑی چلے گی، یاد رکھیں۔ پھر وہ جو اوپر گروہ بتا دیا گیا کافرین والمنافقین، کبھی مت سوچے کہ مسلمان نام رکھ لیا کافی ہے، اب جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ کھلا رہے ہیں، جو یہ جہاں جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں آپ اللہ پرست ہوتے ہیں یا آپ دنیا پرست ہوتے ہیں۔
یا آپ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں یا آپ تواضع والے ہوتے ہیں. تو یہ تکبر زیادہ کون کرتے ہیں؟ کافر. وہ کیونکہ ان کی اپنی مرضی ہے. جو سرنڈر کر جاتا ہے، آپ خود سوچیں، اس میں تکبر ہوتا ہے، وہ تو سرنڈر کیا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے آگے ہر وقت جھکنے کو تیار ہے. تو تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا نا. تو اسی لیے جو مومن ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو ایک وقت میں دل میں ایک ہی چیز ہوتی ہے. یہ تو آپ نے دنیا میں بھی سوچا، یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں یا آپ کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں. تو میں دوسرا لفظ لینا نہیں چاہتی کیونکہ آئی ڈونٹ لائک دیٹ کہ آپ کسی کو کہیں کہ میں وہ کہنا ہی نہیں چاہتی. بس یہ تو ہے کہ آپ یا کسی سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے نا. تو اس لیے دوسری اگر وہ نہیں کرتا تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا مجھ سے کیا کہتے ہیں عام گھریلو الفاظ میں، یہ مجھ سے خار کھاتا ہے، بڑی ہر جگہ میری مخالفت کرتا ہے، دیر از سم تھنگ رانگ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں جسٹ ایکسپلین کر رہی ہوں. تو ادروائز تو ایک ہی لوگ، بچے بھی بڑھ کرتے ہیں جو ماما آئی ڈونٹ لائک دس، آئی دس اینڈ دیٹ، یہ چیز سکھا رہا ہے معاشرہ. جبکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دل اللہ نے بنایا، دل اللہ کا مسکن ہے. آپ کو پتا ہے، یا مقلب القلوبی وثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر میرے دل کو قائم رکھنا. جب ہم نے دل کا سودا کر لیا، مومن نے یہ دل اللہ کو دے دیا، پھر میری مرضی کہاں رہ گی؟ جب آپ دل کسی کو دے دیتے ہیں، آپ سپوز جیسے آپ شادیاں ہوتی ہیں، ایون شادی کے بعد بھی آپ اللہ جو آپ کے ساتھ رشتہ جڑا ہے اللہ نے جوڑ دیا اس کو دے دیتے ہیں. پھر آپ کی کوئی مرضی رہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں سو جاؤ، آپ سو جاتی ہیں. وہ اٹھا لیتے ہیں، آپ اٹھ جاتی ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو دل دے دیا، ساتھ سائن بھی کر دیے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح میں ہوں، ہے نا. ایسے ہی ہوتا نا. تو جب ہم نے تو دل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو مومن کے دل خرید لیے ہیں. تو جب اللہ کو دل دیا ہوا ہے نا، تو پھر دل ادھر ادھر ایسے نہ پھینکتے پھریں، پکے رہیں. ایک مسلمان مومن پکے چٹان کی طرح ہوتا ہے. یہ میں ساری حدیثوں کا مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے چیز پڑھی کہ آپ نے دل صرف اللہ کو دینا ہے. ایک چیز تو آپ نے یہ پڑھ لی کیونکہ دو نہیں ہو سکتی. پھر ایک چیز میں اور بھی ہے کہ بیوی کو کہہ دینا، مطلب ہے کہ جو جہالت کے بات تھی جیسے ڈیورس دینے کی اس زمانے میں، کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. یعنی یہ ایک اظہار کا طریقہ تھا، یہ ایک طلاق دینے کا طریقہ تھا جس میں وہ بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی. جیسے آج کی طلاق میں تو چانسز اور پھر نکاح پر کافی چیزیں مطلب کچھ نہ کچھ ہیں. اس وقت تو کچھ بھی نہیں بچتا تھا، بس یہ کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ ختم ہوگی. تو اس میں 28واں پارہ بھی آپ نے دیکھا ہے، قد سمع اللہ التی، جس میں آپ نے عورت نے فریاد کی ہے تو اس میں یہ آیات اتری ہیں. تو اب ابھی اس میں ہم نہیں جا رہے، لیکن اس صورت کا ایک یہ بھی میسج ہے کہ جو ہے ظہار کا طریقہ جو ہے اس وقت یہ ہوتا تھا، تو اس سے بھی اس جہالت کے طریقے اس کو بھی روکا گیا. اسی طرح زبانی کسی کو بیٹا کہہ دینا، یہ میرا بیٹا ہے، پھر اس کو بیٹا مان لینا، کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جاتا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا اس کا پردہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میرا تو بیٹا ہے. یہ تو اتنا سا تھا، ہمارے گھر آیا تھا. وہ ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مالی بھی ہو سکتا ہے، وہ لٹرلی کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے. ایسی گلی محلے سے جیسے بچے ہوتے ہیں، کوئی بچے کے دوست ہوتے ہیں، پردہ ہی نہیں ہے ان سے ہمارا. کیوں؟ یہ تو ہمارے ساتھ ہی تھا، یہ تو منہ بولا بیٹا ہے. قرآن نے اس کی نفی کر دی کیونکہ وہ آپ کو کلیئر پردے کے حکم کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ہم دوسروں سے تو پردہ کرتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جو آتا تھا کہ ملنے والے بھی کچھ لوگ وہ بازار میں اگر ساتھ گئے نا تو وہ فوراً کسی واقف کو دیکھ کے نقاب پھینک لیتے تھے. او یہ ہمارے محلے کا ہے، یعنی صرف محلے والے سے پردہ ہے. پھر جیسے جانا وہ اوپر اٹھا لینا. کچھ لوگوں کا کنسیپٹ یہ بھی تھا پردے کا کہ صرف محلے والوں سے پردہ ہے، بس وہ دیکھ لے گا، وہ دیکھے گا، وہ دیکھو یہ یہاں پہ پھر. حالانکہ کچھ ایسا نہیں کہ غلط پھر رہے، پھر بھی ان سے پردہ. یعنی پردے کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ سورۃ نور اور احزاب نے کیسے پردہ کرنا ہے، کن کن سے کرنا ہے، ہاتھ رکھ 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 کے بتا دیا. ٹھیک ہے، ابھی پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا منہ والا بیٹا تھا، نبی کو روک دیا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اسی لیے وہ آپ ان کی وائف سے بھی شادی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کے بیٹے نہیں ہیں. تو یہ سارے لیسن ہمیں اس میں سے ملتے ہیں. ہم نے اپنی جنریشنز کو بتانا ہے جنہوں نے یہ کچھ سورات کو نہیں سنا ہے یا نہیں پڑھا ہے. تو اس لیے یہ چند میسیج تھے جو میں نے صرف امپورٹنٹ آپ کے لیے وہ رکھے. اور پھر ایک بڑی بات کی جاتی ہے ایک جنرلی، میں اس آخری بات کے بعد ہمارا کوئز انشاءاللہ شروع ہوگا. اس بات کو غور سے اس لیے سمجھیں کہ جو ہماری دادیاں زندہ ہیں، مائیں بھی، اب تو خیر مائیں بھی چونکہ ہماری بھی اتنی ایج ہو گئی، تو وہ سمجھ لیتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو اب میرے پہ پردے کی خیر کوئی بات نہیں.
ٹھیک ہے، میں نے یہ ینگ جنریشن کو تو میسج پہلے بتا دیے کہ ایٹ اینی کاسٹ سورۃ احزاب جب اگر آپ پردہ سر سے اتارتے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں. پردہ فرض ہے، یاد رکھیں، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو یہ حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، جیسے یہ پگ کو آپ سمجھتے ہیں، آپ جاتے ہیں مال پر پہلے ایک ایک انگریڈینٹس کو بھی الحمدللہ لوگ چیک کرتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن کیا اپنا سر بھی چیک کر لینا اوپر کہ یہ تو ننگا ہے، انگریڈینٹ پہ میں گھس رہی ہوں. کبھی سوچیں اس بات کو کہ ہم نے صرف مسجدوں تک کے لیے سر کور کر دیا. کچھ لوگوں نے مسجد گئے، وہاں کے چیزیں اٹھائی، سر کور کر لیا، بس نماز ختم ہوئی، اس کو وہی رکھا اور باہر چلے گئے. اسی طرح عمروں پہ گئے، وہاں جا کر اپنا جو کچھ ان کا لباس ہے لوگوں سے پوچھ کے، مولانا سے، یہ نیٹ پہ سے کیا پہننا ہے، نیچے کا بھی ڈریس اوپر کا بھی، یہ وہ کر لیا. بالکل لائک دا ایکٹریسز، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، پہچان ہی نہیں جاتی، وہاں جا کے کعبے کے آگے کھڑی ہو کے تصویر بنا رہی ہوتی، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے. پھر جب غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو فلاں ہے. تو یہ ہم ان کے اوپر کوئی ٹونٹ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. پر یہ کوئی پردہ از ناٹ اوکیجنلی، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، اٹ از ناٹ اوکیجنلی کہ اچھا آپ کو اجازت دے دی گئی ہے یہاں کر لیں، یہاں نہ کریں، یا چلو وہاں کر لیں، آپ کو چھٹی ہے. نو، عورت تو سر سے پاؤں تک پردہ ہے، مستورات چھپا کے رکھنے کی چیز ہے. المستورہ آپ نے پڑھا ہے فی الخیام، جنت میں بھی آپ کو خیمے ملیں گے، یہاں کیسے آپ سڑکوں کے اوپر پھر سکتی ہیں جانوروں کی طرح. تو یہ چیزیں ہماری ساری سمجھنے کی ہیں، اور ینگ جنریشن کو سمجھانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ان کو وہ نہیں، جن لوگوں کو پاکستان سے موو ہو کر آئے تھے ان کو تو اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ نے کچھ دین دے کر بھیجا تھا. واٹ اباؤٹ ہیئر کہ یہاں پر جو ہے دین کا سکھانا بہت مشکل. آپ درس بھی کوئی ارینج کرتے ہیں تو جنریشن تو آتی نہیں ہے، اور اتنی ماؤں کی اتنی دیکھیں قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، انہوں نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی کچھ تو آپ کو ہمیں نشانی ہے کچھ. انہوں نے کہا جب بیٹی ماں سے کہے گی بد زبانی کرے گی، یعنی تو کیا مطلب ہے، کہنا نہیں ماننا، اپنی مرضی کرنا، اس کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا نہ بیٹھنا نہ سونا، نہ اس کے سمجھ سے چلنا. پھر وہ بیٹی کہاں سے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ نے کہا تھا تمہارا بیٹا ہے؟ نہیں کہا. انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، انہوں نے کہا دوبارہ نہ کہنا، نبوت لے لی جائے گی. صرف یہ نہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم باپ ہو، کہہ دیا باپ ہو، چلو معاف کر دیتا ہے. اللہ تو غفور رحیم ہے. نہیں، جب اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں یاد رکھیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آپ کا کیا یہ کیا. تو اس لیے اللہ نے والدین کے کتنے حقوق رکھے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کتنی آیات اس پر آتی ہیں نا، آپ نے دیکھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن کی آیات ہیں یہ جو ان پر بتایا گیا کہ ان پر دعا کریں. لیکن اگر اللہ کے کام پہ نہ چلیں تو پھر نہ کریں. ان کو بھی ٹوک دیا گیا، تو ایک والدین کو منع کر دیا گیا جن سے ہمیں جنت ملنی ہے، جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے. وہ کیسے قدموں تلے جنت ملے گی جب تک ہم چیزوں کو سمجھیں گے نہیں. پردہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے، یاد رکھیں. اس لیے کوئی اس کا اہتمام کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو آپس میں بھی ڈسکس کریں، سن کر بھی سمجھیں. صورتیں تو ہم روزین میں سنتے رہتے ہیں نا، لکھتے بھی رہتے ہیں، ایگزام بھی دیتے رہتے ہیں. تو کیا اس طرح کی کچھ ایونٹ جس سے آپ کو کچھ یاد رہ جائے کہ نہیں یہ تو میں نے وہاں بھی سنا تھا، یہ سیکھا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی پردہ کرنے والا بنائے، جو ہم نے سورۃ احزاب میں سیکھا ہے کہ سر سے پاؤں تک کا پردہ ہے. یہ ہم نے سیکھ لیا کہ جب آپ نے باہر جانا ہے تو سر سے پاؤں تک کا. آپ دیکھیں فیس کے پر صرف جو ہے امام ابو حنیفہ کا یہ آپ نے پڑھا ہے نا قول، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر چہرے کا نہ کرے، اگر زینت کی ہوئی ہے تو پھر کرے، اگر نہیں کی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی رعایت دیتے ہیں، واللہ عالم بالصواب. لیکن کون سی عورت ہے جو زینت کے بغیر باہر جاتی ہے؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آج دعا کریں کہ اب نئے سالوں میں کم از کم جو ہے یہ جس کرونا آیا تھا سارے مردوں کے منہ بھی اللہ نے ڈھکا دیے. پھر دیکھا تھا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ایسے آتا ہے جب ایک انسان ایسے نہیں مانتے. آپ مردوں کے ساتھ بڑھ بڑھ کر یہاں ہاتھ میں لائے جاتے ہیں، میٹنگز میں، بینکوں میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی آفیسز میں جہاں مجبوری ان کو لگتی ہے تو وہ آگے ہاتھ کر دیتے ہیں. عورت، مسلمان عورت سوچتی ہے میں کیا کروں، وہ بھی ہاتھ یوں ڈر ڈر کی 4 انگلیاں آگے کر. کیوں؟ اسے بتائیں نو آئی ایم سوری، ایم اوکے، اٹس اوکے، بات ختم ہو جائے گی، دوبارہ وہ نہیں کہے گا. کس چیز کا ڈر ہے بھائی؟ اس غیر مرد سے ہاتھ ملا دی کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم نے جو ہے خاص طور پر عمل کرنا ہے. ایک بات جو ضروری رہ گئی ہماری بوڑھی خواتین کی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو یہ بوڑھی خاتون ہے
اس کے لیے اب جائز ہے، جیسے وہ عمرہ بھی جائز ہو جاتا ہے اکیلی چلی جائے، ہے نا، وہ مجبوری ہے تو چلی جائے وہاں پر بھی، لیکن پردے میں ایسی کوئی مجبوری ہے نہیں۔ ایک آپ کو بات سنا دیتے ہیں اپنے صحابیہ سے، دیکھیں صحابیہ سے زیادہ یہ مسلمان مومنین کوئی کتنا بھی نیک ہو، صحابیہ سے تو زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابیہ کیسے دین کو اڈاپٹ کرتی تھیں، آپ دیکھیں حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ چہرہ ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتی تھی حضرت حفصہ، تو حالانکہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بہت بڑی ہو گئی تھی، مطلب وی کین سے آئی ڈونٹ نو کہ میں نے یہ پڑھا تو نہیں، 80 پلس سمجھ لیں آپ، تو بندہ کتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ان کا لکھا تھا، تو ان سے کہا جاتا تھا آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں، اوپر سے آپ نے چہرہ بھی ڈھانپا ہوتا ہے، تو اتنی لائٹس وغیرہ چیزیں بھی تو وہاں نہیں ہوتی نا، تو آئی سائٹ کا بھی کتنے ایشوز ہوتے ہیں، تو آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں، آپ نے چہرہ سارا ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، کہ اگر اتنی زیادہ ایج ہو گئی ہے اور چہرے سے اگر ہٹ بھی گیا ہے تو آپ اتار سکتی ہیں، جب قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں، آیت پڑھ کے بھی ان کو بتایا جاتا تھا، صحابیات کو آیت پڑھ کے بتایا جاتا۔ ہم کیا کہتے ہیں، اگر آپ کسی بچے کو یا کسی کو پردہ کرانا ہو تو کیا میں کیسی لگوں گی، کیا کہیں گے لوگ، یہ تو چیز ان ہی نہیں ہے، یہ تو ان اور آؤٹ کے چکر میں ہے۔ وہ لوگ قرآن سے مثال دیتے تھے، ہماری ماؤں کو اور استادوں کو اور جو بھی سینئر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کی آیات سے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، میری مرضی نہیں ہے، میرا میں بھی چاہتی ہوں ایسی جاؤں بھائی، لیکن جب قرآن جس پر ہمارا ایمان صرف رکھنے تک نہیں ہے، اس کے اوپر پورے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم پر ایمان لانا اور عمل کرنا، ایمان لانے کا مطلب ہے اس پر عمل کرنا۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں، دوسروں کو بھی بتانا، خود سر پہ اگر لے ہی لیا اللہ کا شکر ہے تو بیٹی کو نہیں بتانا، بہو کو نہیں بتانا، دوست اندر جیسے یار ان لگ رہی ہو فلان لگ رہی ہو، بلکہ اس کا اور بیڑا گرک کر دینا، تو یہ پھر آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ اس طرح کر کے چیزیں نہیں، کھلے عام بتائیں۔ قرآن کو اللہ کے نبی کو کہہ دیا گیا کہ مت اطاعت کریں ان کی، مت گھبرائیں ان سے، جو اللہ کے حکم ہے ان پر اشارہ کر دیا گیا، کھلے عام بتا دیں اور آپ خود بھی سختی سے قائم ہو جائیں۔ تو حضرت حفصہ نے کہا اچھا کیا کتنا ان کو قرآن آتا تھا، ہمیں تو آگے سے جواب ہی نہیں آتا۔ حضرت حفصہ رحمہ اللہ نے کیا جواب، رضی اللہ عنہ کیا جواب میں فرماتی ہیں، ذرا آیت کو مکمل کرو، آگے بھی پڑھو، آدھی پڑھ کر جو اپنے پہ فٹ آئی ہے اس کو بس پڑھے جا رہے ہو، آگے بھی پڑھو۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ کیا، تو آپ پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر وہ بھی بڑی عورتیں حیاداری میں ہی رہیں تو یہ ان کے لیے خیر ہے۔ تو کون نہیں چاہتا میرے لیے خیر ہو، کون نہیں چاہتا، خیر من الف شہر، پڑھتے ہیں نا، ہر ایک کو خیر چاہیے، رمضان میں خیر اکٹھی کرنے سارے نکل جاتے ہیں، تو یہ تو بھی خیر ہے نا۔ تو اس لیے میں نے بہت خواتین دیکھی ہیں الحمدللہ جو وہ لوگ مکمل پردہ کرتی ہیں، وہ نہیں آتی چاہے 80 سال کی بھی ہو جائیں، پورا انہوں نے پہنا ہوا تھا، پھر ساتھ آئیں گی بیٹھیں گی۔ ہماری جنریشن انتہائی افسوسناک مقام ہے کہ ہم لوگ ان کو نہیں سمجھا سکے، اللہ کا پیغام نہیں دے سکے، اٹ از آور فیلئر۔ تو خدا کے لیے جہاں کہیں بھی آپ کو لگے تو یہ چیزوں کو، میسج کو آگے کنوے کریں، بتائیں ان کو، آیات لکھ کے رکھیں اپنے یہاں پر، اپنے جو آپ کا روم ہے جیسے وہاں پر موٹی موٹی آیت لکھ کر آپ لگا دیں، فریج کے اوپر تصویریں لگائی ہوئی ہیں، یہ میری بیٹی وہاں گئی تھی، پتہ نہیں کہاں گئی تھی، یہ میں خود کہیں گئی تھی وہاں گئی تھی، کیا کرنا ہے اس کا لینا دینا، کیا فائدہ ہے اس چیز کا، بجائے اس چیز کے جب فریج کے اوپر چیز لگی ہو نا آیت پوری، ایک چیز دیکھ دیکھ کر کبھی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اوہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ، یہ قرآن کہہ رہا ہے ناٹ مائی مام۔ تو یہ اتنے طریقے ہیں، یہ حکمت ہے کہ یہ ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو اس طرح کا عمل کرنے والا بنائے۔ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ ہمیں سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔